अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप यानी एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के दरमियान क्या फ़र्क है उस पर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जी जॉब्स की ना होने की वजह से हम क्या करें, हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और स्पेशली आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ हर कोई बंदा अट्रैक्ट होता है। तो गवर्नमेंट की जॉब तो एक ट्रैप है और बेसिकली पर्सनल ग्रोथ ना होने के बराबर होती है, और लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं कि जॉब सिक्योरिटी है। और अभी आने वाले दिनों में चूँकि आईएमएफ के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो मामला चल रहे हैं उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट की जो परमानेंट जॉब होती थी जो वो आलमोस्ट ना होने के बराबर, बहुत कम इदारे ऐसे रह गए हैं या रह जाएंगे बिल्कुल, जो कि आपको इस तरह की जॉब सिक्योरिटी दे सकेंगे। तो फ्यूचर के लिए थोड़ा सा और मुश्किल होने जा रहा है। तो जो मेरा वोट है हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ है। मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं इनक्रेज करता हूँ स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को, कि वो बजाय इसके कि जॉब की तरफ जाएं वो अपना काम करें, अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, बेशक वो छोटा हो लेकिन वो अपने बिज़नेस की तरफ जाएं। तो तीन चीज़ों को लेके मैंने ये कंपैरिजन किया है बेसिकली, कि तीन चीज़ों के एस्पेक्ट्स से अगर आप देखें तो जॉब बेहतर है, एम्प्लॉयमेंट बेहतर है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप बेहतर है। तो तीन चीज़ें क्या हैं? वो है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ आपकी सेहत है, और हेल्थ में सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ नहीं आती, मेंटल हेल्थ भी आती है। और वेल्थ है जो आपकी दौलत है, जो आपकी कमाई है, जो आपके रिलेशनशिप हैं, उस वो भी वेल्थ में आते हैं। और तीसरे नंबर पे हैप्पीनेस है जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और हैप्पीनेस आपकी पर्सनल जो खुशी है, जिन जो काम करके या कुछ करके आपको जो खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो हैप्पीनेस है। तो तीन चीज़ों के तनाजुर में मैं इनको देखना चाह रहा हूँ, दोनों चीज़ों को, एम्प्लॉयमेंट को और एंटरप्रेन्योरशिप को। तो मैंने अपने एंड पे तो एक टेबल बनाया हुआ, आपको टेबल मैं उसमें पेस्ट कर दूंगा यूट्यूब में, फेसबुक में। तो जो पहले डिस्कस करते हैं हेल्थ को, बेसिकली मेंटल और फिजिकल हेल्थ को। तो 5 पॉइंट्स हैं दोनों के, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के, कि जो एम्प्लॉई होता है वो उसकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए क्या क्या यानी उसको मैसर होते हैं, या क्या क्या पॉइंट्स हैं। और इसी तरह जो एंटरप्रेन्योर है उसके साथ हम कंपैरिजन दें। जो पहला पॉइंट है वो पर्सनल, जो उसके लिए फिज़िकल हेल्थ के लिए जो टाइम है, उसके लिए उसके पास बहुत कम टाइम होता है। मतलब वो जॉब पे जाता है, वापस आता है, तो वो बड़ा एक कम टाइम मिलता है उसके लिए। और समटाइम्स वर्कलोड होने की वजह से वो टाइम डिस्टर्ब भी हो जाता है। प्राइवेट कंपनीज़ में आपको पता है कि आपको ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास टाइम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होता। वो वक्त की उस तरह से पाबंदी, वैसे तो अपने काम में वक्त की पाबंदी होती है, लेकिन वो अपने मुताबिक टाइम निकाल सकता है, अपनी एडजस्टमेंट कर सकता है टाइम के मुताबिक। तो वो फिज़िकल हेल्थ बड़े आराम से। इसी तरह जो मेंटल हेल्थ है, मेडिटेशन होगी आपको, इबादत होगी, नमाज होगी, इस तरह के लिए चीज़ें जो हैं वो जॉब में निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जबकि पर्सनल यानी एंटरप्रेन्योरशिप में वो फिर यानी कंपैरेटिवली आसान होता है। जो नंबर 2 पॉइंट है वो है स्ट्रेस। जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ स्ट्रेस जो है वो एनजाइटी है, स्ट्रेस है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके मेंटल हेल्थ जो है वो आपके फ़िज़िकल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। तो जो एम्प्लॉई होता है वो स्ट्रेस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा होती है कंपेयर टू एंटरप्रेन्योरशिप वाले मॉडल में। यानी वहाँ पे जो स्ट्रेस होती है वो होती तो है, लेकिन चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ऑन करते हैं, अगर वो लॉस होता है तो आपका लॉस नहीं होता, वो किसी और का लॉस होता है एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका अपना लॉस होता है। तो वो जब ऑन करता है किसी चीज़ को तो वो उसकी स्ट्रेस लेता है, तो वो स्ट्रेस उस लेवल पे नहीं लेता जो कि एक एम्प्लॉय उस लेवल के लेता है। चूँकि एम्प्लॉय के ऊपर लोग बैठे होते हैं, वो उसको कंटिन्यूसली स्ट्रेस दे रहे होते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आपने देखा होगा, मेरे काफ़ी दोस्त हैं बैंकिंग सेक्टर में, एक ज़माने में मैंने खुद भी बैंक के लिए काम किया। तो उसमें पिछले अरसे में हमने देखा कि कुछ मैनेजर्स ने इवन सुसाइड भी की स्ट्रेस की वजह से। उनके टारगेट्स बहुत टफ होते जा रहे थे, और मंथ टू मंथ उनके इतने ज़्यादा यानी कि उन पे बर्डन आ गया कि उन्होंने सुसाइड कर ली।
ایون جو کچھ لوگ تھے جن کے ہارٹ اٹیک ہوئے اور بڑی بری طرح وہ بیچارے جو ہیں وہ اسٹریس کی وجہ سے اگلے جہان کو چلے گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اسٹریس اور انزائٹی کو لے کے. آپ ان چیزوں کو بہت زیادہ دھیان رکھیں کہ جب آپ کے اوپر کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ کو پریشرائز کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے ٹارگیٹ میٹ کرنے ہوتے ہیں, وہ آپ کو ٹارگیٹ دے رہا ہوتا ہے, اس کے ٹارگیٹ آپ کے ٹارگیٹ سے اٹیچ ہوتے ہیں. تو وہ جتنی وہ اسٹریس لے گا اتنی آپ کو دے گا اور آپ اتنی آگے دیں گے یا خود لیں گے. تو یہ بڑا تھوڑا سا معاملہ نازک ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ لیس کیپیبل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ ان سے کہیں زیادہ جانتے ہیں, کہیں زیادہ کام کرتے ہیں, لیکن کریڈٹ وہ لے جاتے ہیں. یہ کریڈٹ نہ بھی لیں تو پھر بھی آپ کو اسٹریس ملتی ہے کہ یار یہ یعنی کہ یہ جو کام کر رہے ہیں, یہ جس طریقے سے کام کرا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کے اوپر اگر کوئی ایڈیٹ بندہ بیٹھا ہو تو آپ خود سوچیں گے آپ کیا فیل کریں گے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کیپیبل ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں, لیکن ان کے اوپر ایک ایڈیٹ آ کے بیٹھ جاتا ہے. اور یہ امپلائمنٹ میں اکثر ہوتا ہے. آپ کو مینیجر, آپ کو باس جو ہے وہ ایسا بندہ آ کے بیٹھ جائے گا جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انتہائی نالائق ہے, لیکن آپ کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے. اور یہ چیز لے کے آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور آپ ہینڈل نہیں کر سکتے. لیکن انٹرپرینورز کو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوتی, وہ خود ہی سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی ایڈیٹ آ کے نہیں بیٹھتا. اچھا, جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے جاب سیکیورٹی. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ امپلائمنٹ میں آپ انسیکیور ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو جاب جانے کا اندیشہ ہوتا ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت زیادہ ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں تھوڑی سی جاب سیکیورٹی اس حد تک ہوتی ہے کہ آپ کام کریں یا نہ کریں آپ کی جاب لگی رہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اتنی حد تک نہیں ہوتی کہ آپ اس کو جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ جاب سیکیورٹی ہے. آپ اگر کنٹینیوسلی کام نہیں کر رہے تو پھر آپ جاب میں نہیں رہ سکتے. آپ بالکل اس سے جو ہے وہ آپ کو نکال دیا جائے گا. اور بڑا اگر آپ اس میں یعنی کسی ایسی چیز میں پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے آفیسر کو نہیں پسند, آپ بے شک صحیح کام کریں لیکن آپ کے اوپر لوگوں کو نہیں پسند, تو آپ کا اگر جاب سے نکال نہیں سکتے تو آپ کو تبادلہ ایسی جگہ کر دیں گے, ایسے کھڑے لائن لگا دیں گے کہ وہ جاب کرنی یا نہ کرنی ایک ہی حساب ہے. تو یہ مینٹل ہیلتھ کے لیے اگین بہت بڑا ایک پرابلم ہے. لیکن آپ کو انٹرپرینورشپ میں ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ کی جاب سیکیورٹی ہے, آپ کو کوئی جاب سے نکال نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں, کام شروع کیا ہے, کام کرتے رہیں, بس کرتے رہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, جو آخری ہے اس میں جو پانچواں پوائنٹ آتا ہے ہیلتھ کو لے کے, وہ آتا ہے کمپٹیشن. مطلب ورک پلیس کے اوپر جو کمپٹیشن ہے, ورک پلیس کے اوپر جو پرابلمز ہیں وہ ساری. اب وہ جو ورک پلیس ہے وہ ضروری نہیں آپ کی مرضی کے مطابق ہو. اسپیشلی فیمیلز کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ورک پلیس ان کی جو ہے مرضی کا نہیں ہوتا, تو وہاں پہ انہیں بہت ساری پرابلمس فیس کرنا پڑتا ہے. اسی طرح نئے آنے والے لوگ یا بہت سارے لوگ مرد حضرات کو بھی ایسا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن انٹرپرینورشپ میں ایسا نہیں ہوتا. آپ ورک پلیس کو خود سے بناتے ہیں, خود سے اس کو سیکیور کرتے ہیں, دوسرے امپلائیز کے لیے بھی اپنے امپلائیز کے لیے اچھا بناتے ہیں, اور ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ کا مینٹل ہیلتھ متاثر نہیں ہوتی. اور جب میں ہیلتھ کی بات کرتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ فزیکل ہیلتھ سے زیادہ مینٹل ہیلتھ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ فزیکل ہیلتھ کے اوپر ہوتی ہے, مطلب وہ اس کو بھی متاثر کرتی ہے. اینی اب آتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کی طرف, ویلتھ کی طرف. جو فائنانسز ہیں آپ کے, جو ارننگز ہیں, ان کو لے کے تھوڑا سا میں اس پہ ڈسکس کرتا ہوں. اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے امپلائی کو, امپلائمنٹ والے بندوں کو, وہ ہوتا ہے کہ سیلری کا انتظار کرتے ہیں. ان کا سارا جو سرکل چل رہا ہوتا ہے وہ ایک سیلری کے ارد گرد چل رہا ہوتا ہے. مثلاً 1.5 روپے, 1.5 لاکھ اگر کسی سیلری ہے تو اس کا پورا سرکل جو ہے وہ 1.5 لاکھ کے اندر, وہ پورا بجٹ اس کے اندر بنائے گا, اور وہ پہلی تاریخ کا انتظار کرے گا کہ پہلی تاریخ آئے گی اور میں نے یہ کرنا ہے, پہلی تاریخ آئے گی تو یہ کرنا ہے. اب اس سے پہلے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 1.5 لاکھ کی بجائے وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ خرچ کر چکے ہوتے ہیں ادھار لے کے, کریڈٹ کارڈ کے ذریعے, کسی طرح بھی. تو وہ بیچارے پہلے سے ہی اپنی سیلری کنزیوم کر چکے ہوتے ہیں, اور جب سیلری آتی تو سیدھی اس میں چل جاتی. اب وہ پہلے ہفتے یا میکسیمم آپ دیکھ لیں کہ سیلریڈ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہفتے 1.5 ہفتے, یہ میں مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں کہ بہت ہائیلی جو ہوتے ہیں نا سیلریڈ پرسن, ان کی بات نہیں کر رہا.
میں ایک ایوریج بندے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ اتنی سیلری لیتا ہے تو وہ آدھے مہینے ایک ہفتہ میکسیمم 15 دن تک اس کی سیلری جائے گی, اس سے آگے نہیں جائے گی. لیکن انٹرپرینور کا جو ہے وہ یہ سسٹم نہیں ہوتا. انٹرپرینور پہلی چیز یہ ہے کہ وہ لمیٹڈ نہیں ہوتی اس کی ارننگ ان لمیٹڈ ہوتی ہے. اگر وہ بزنس میں جتنا محنت کر رہا ہے اتنا ہی وہ آگے جا رہا ہے, اور اس کی ان لمیٹڈ ریسورسز ہیں, ان لمیٹڈ ارننگ کی پوٹینشیل ہے. وہ بڑھتا جائے گا, اس کا بزنس تو بڑھتا جائے گا, اور اس کو یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ یار پہلی تاریخ آئے گی تو مجھے پیسے ملیں گے. ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے. اس کی ہر وقت جو اس کی وہ ارننگ کا وہ اسٹریم ہے, جو ندی ہے وہ بہتی رہتی ہے ہر وقت جو ہے نا اس کا آتا ہے. تو کاروبار میں برکت بھی بڑی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. تو اس میں کوئی یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں نے اتنا خرچنا ہے اتنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بزنس مین جو ہوتے ہیں وہ سیر و تفریح کے لیے بھی جا رہے ہیں, حج عمرہ کرنے جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, نئی گاڑیاں لے رہے ہیں, نئے وہ کر رہے ہیں. لیکن جو سیلریڈ بندہ ہوگا وہ بس اسی کے مطابق ہوگا, مجھے بونس ملے گا تو یہ کروں گا. اس نے موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ قسطوں پہ لی ہوں گی, بینک سے لی ہوں گی. تو یہ تھوڑا سا ویلتھ کو لے کے تھوڑا سا اس میں فرق آتا ہے. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز ہے جو ریٹائرمنٹ پلان ہے. اب ریٹائرمنٹ پلان جو ہے وہ ساری زندگی, وہ اس کے اوپر باس بھی آیا ہے جو بہت ہی خپتی قسم کا باز ہے, تو وہ اس کو برداشت بھی کرے گا یا بہت ساری مشکلات برداشت کرے گا صرف وہ ریٹائرمنٹ پلان کے لیے کہ جب میں ریٹائر ہوں گا تو مجھے یہ چیز ملے گی, ریٹائر ہوں گا تو یہ ہوگا. اب موسٹلی جو ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد جو ہیں سرکاری ملازم گھر بنا سکتے ہیں یا بچوں کی شادیاں کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں. لیکن انٹرپرینور کو یہ پرابلم نہیں ہوتی. وہ اگر اس نے ایسٹس بنانے تو وہ ینگ ایج میں ایسٹ بنا لے گا, کسی بھی وقت وہ ایسٹ بنا لے گا جب بھی اس کے پاس اچھا پروفٹ آئے گا. اور وہ کبھی ریٹائرمنٹ کے لیے وہ انتظار نہیں کرے گا کہ میں 60 سال کا ہوں گا تو میں نے گھر بنانا ہے, یا میں 60 سال کا ہوں گا تو میں بچوں کی شادیاں کرنی ہے, مجھے ریٹائرمنٹ کے پیسے ملیں گے تو یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے. تو یہ انٹرپرینور کے لیے یہ ایشو نہیں ہوتا. ریٹائرمنٹ پلان کا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. وہ ایسٹس بلڈ کر رہا ہوتا ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم, اور اس کو لے کے ویلتھ کو لے کے یہ. اسی طرح ریلیشن شپ آپ دیکھ لیں کہ جو ریلیشن شپ میں تھوڑا سا جو جاب والا سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ اس میں ٹائم اس طرح سے مل جاتا ہے کہ وہ تھکے ہوا ہارا بندہ آتا ہے اور وہ اپنے جو ہے نا وہ فیملی کو تھوڑا سا ٹائم لے لیتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو ٹائم پہ گھر آتے ہیں 5 بجے 6 بجے. لیکن جو پرائیویٹ کافی ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو دیر سے امپلائیز کو چھوڑتی ہیں تو وہ پھر اس کے لیے فیملی کو ٹائم دینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو جو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے اور 7 days a week ہوتا ہے, تو اس کے لیے تھوڑا سا فیملی کے لیے ٹائم لیئر ٹائم تو وہ اپنی مرضی سے جتنا مرضی دے سکے. لیکن وہ جو آرگنائزڈ ٹائم ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اس کے لیے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ویسے ون ون سچویشن ہے انٹرپرینور کے لیے, لیکن امپلائی کے لیے کہ وہ ایک آرگنائز طریقے سے فیملی کو ٹائم دے سکتا ہے. اس میں یہ تھوڑی سی اس کو جو ہے وہ لیوریج مل جاتی ہے. اچھا, ابھی جو آخری میں تیسرا اس میں پوائنٹ ہیپینس والا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اوپر کے دونوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, سیلف سیٹسفیکشن کا اور ہیپینس کا. جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ امپلائی کو جو آتا ہے وہ اپنے ڈریمز کو پرسو نہیں کر سکتا. جو وہ چاہتا ہے لائف میں آگے بڑھنے کے لیے, جو کچھ کرنا چاہتا ہے, وہ جاب میں رہتے ہوئے ناممکن کی حد تک مشکل, میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی نہیں ہو سکتا, لیکن وہ ناممکن کی حد تک مشکل ہوتا ہے اس کے لیے اپنے ڈریمز کو پرسو کرنا. کیونکہ وہ جاب ظاہر ہے جاب کرتا ہے اور اس کو کسی کا کام کرنا پڑے گا. وہ کبھی بھی اپنے ڈریمز کے اوپر مطلب پرسو نہیں کر سکتا. یہ بہت مشکل ہے. بہت لکی لوگ ہوتے ہیں جو جاب کے اندر رہتے ہوئے اپنے ڈریمز کو پرسو کرتے ہیں, ادروائز یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ انٹرپرینورشپ والے ماڈل پہ جائیں تو آپ بزنس ہی ایسا کرتے ہیں جو آپ کا پیشن ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کی ہابی ہے, جو آپ کا کام ہے وہ آپ کا پیشن ہے. تو آپ کو تو کام ہی نہیں کرنا پڑ رہا, آپ تو ہابی اپنا انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. آپ انجوائمنٹ کے دوران ارننگ کر رہے ہیں, آپ اپنے ڈریمز کو فالو کر رہے ہیں اور ساتھ میں ارننگ کر رہے ہیں. تو یہ فرق ہے بہت سارا. اچھا, اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ اس میں پرسنل سیٹسفیکشن جو کہ ہیپینس میں بہت امپورٹنٹ ایک رول پلے کرتی ہے. جو امپلائی ہوتا ہے وہ کبھی بھی پرسنلی سیٹسفائی نہیں ہوتا. وہ دوسروں کو سیٹسفائی کرنے میں, اپنے باس کو سیٹسفائی کرنے میں ساری یعنی کہ جاب کے دوران پوری اس کی جو کیریئر ہے وہ اسی میں گزر جاتا ہے کہ اپنے آفیسر کو سیٹسفائی کرنا ہے, مینیجر کو, ہائر مینجمنٹ کو, انہیں کو وہ پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے وہ بیچارہ ترستا رہتا ہے کہ میں کب سیٹسفائی ہوں گا.
لیکن انٹرپرنورز جو ہوتے ہیں وہ سب کچھ ان کی پرسنل سیٹسفیکشن، جو بھی وہ گول بناتے ہیں، جو بھی ٹارگٹ بناتے ہیں، اس کو جب اچیو کرتے ہیں تو وہ پرسنلی سیٹسفائی ہوتے ہیں. وہ کسی کے لیے گولز نہیں بناتے، کسی کے لیے ٹارگٹس نہیں بناتے، وہ اپنے ہی بزنس کے لیے ٹارگٹس بنا رہے ہوتے ہیں اور گولز بنا رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ گول یا ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے تو وہ پرسنلی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک قسم کا فرق ہے. تو میرا خیال ہے یہ تینوں پوائنٹس تھے جو میں آج ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، ہیلتھ، ویلتھ اینڈ ہیپینیس. یہ امپلائمنٹ ورسز انٹرپرنورشپ. تو میں جو ینگ جنریشن ہے اس سے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ جابس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں. آپ وقتی طور پہ تو جاب کریں، لیکن لانگ ٹرم میں اپنا بزنس پلان کریں. اور ہر بندہ ایک آئیڈیا رکھتا ہے، ایک پیشن رکھتا ہے، اپنے ڈریمز رکھتا ہے، ان کو سرنڈر نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے، گو فار اٹ. کبھی بھی نہ اپنے ڈریمز کو سرنڈر کریں. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی.